अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है अरीम फातिमा का नावल शनासाई, एपिसोड 10। दीवार पर घड़ी की सुइयां साकित लगती थीं, जैसे वक्त भी रुक गया हो। दोपहर के बाद घर पर छाई जाने वाली खामोशी अब गूंज बन चुकी थी। एनी सोफे के एक कोने में चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरे पर एक अजब सा खालीपन था। साहिर सामने खड़ा था। उसकी आंखों में शदीद थकन, पशेमानी और एस्तराब था। बेला उसके बराबर आ खड़ी हुई और धीरे से बोली, कभी सोचा है कि तुमने एनी से क्या छीना? उसका वो भाई जो उसके लिए पूरी दुनिया था। तुम्हारे लहजे का वो जहर, वो दरार जो तुम्हारे बीच आ गई, तुम्हें पता भी है? साहिर ने बेला की जानिब देखा, नजरें झुकाईं, दिल जैसे कफारा अदा करने को बेताब था। मैं जानता हूँ बेल, मुझे कुछ कहने का हक नहीं रहा, पर जो कुछ हुआ वो मेरे अंदर की बर्बादी थी। मैं खुद को संभाल नहीं पाया और अपने प्यारों को भी तोड़ दिया। लहजे में नरमी और नदामत थी। तुम्हें अंदाज़ा है भाई, मैंने तुम्हारे लिए कितने लम्हे छोड़ दिए थे। बस तुम लौट आओ, ठीक हो जाओ। पर जब लौटे तुम तो अजनबी बन चुके थे। एनी पहली बार बोली, आवाज़ भीगी हुई थी। मेरे पास मेरे माँ बाप नहीं हैं। मैंने तुम्हें समझा, माँ भी, बाप भी, भाई भी, दोस्त भी। हर रिश्ते में मैंने तुम्हें तलाश किया। तुम मेरे अखी थे। अखी सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, ये वो जज्बा है जो मैंने तुम पर वार दिया। अपनी पूरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मोहब्बत मैंने तुमसे की। कभी बताया नहीं, जताया नहीं, लेकिन की। मेरी डायरी में हर दूसरे पेज के बाद तुम्हारा तज़किरा होता है। उसकी आवाज़ ऊंची हुई और सब कह दिया, मुझे माफ़ कर दो एनी। मैं तुम्हारी आंखों का वो नूर छीन लाया हूँ जिसमें ज़िंदगी हुआ करती थी। मैंने तुमसे तुम्हारा अखी छीन लिया, तुमसे तुम्हारा सब छीन लिया। साहिर एनी की तरफ बढ़कर सर झुकाता कह रहा था, फिर उसके साथ बैठ गया। एनी की आंखें मज़ीद नम हो गईं, लेकिन उसने धीरे से सर हिला दिया। मैंने तुम्हारा भरम तोड़ा, मुझे माफ़ कर दो। साहिर की आवाज़ में दुख था। एनी ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन में बाजू डाले। मैंने कभी गौर ही नहीं किया कि तुमने कभी लोगों के सामने आंसू नहीं बहाए, लेकिन आज मैं ही तुम्हारे आंसुओं का सबब बन गया। वो उसका सर थपक रहा था। आई एम सॉरी चंदा। इट्स ओके। वो उससे अलग हुई, हथेली से आंसू रगड़े। लाल मुतवर्रम आंखें, सुर्ख चेहरा, उस पर तरस आता था। वो कहीं से भी जिंदगी से भरपूर दाजान की डोरा दी एक्सप्लोरर नहीं लगती थी। वैसे कभी कभार अपनों के कंधों पर सर रखकर आंसू बहाने में कोई मुज़ायका नहीं होता। उसके बालों में हाथ फेरता वो कहता वहां से उठ गया, तुमने कार्ला के साथ जो किया वही तुम बेला के साथ कर रहे हो। उस वक्त तुमने किनारा कशी की और अब फिर वही खामोशी, वही खुद साख्ता सज़ा। रामीन तल्ख लहजे में बोली, वो लड़की सच के चाबुक मुंह पर मारते ज़रा रहम नहीं करती थी। वो इतना क्यों बोलती थी? कोई इसको चुप करवा दो। कार्ला के पास मैं वक्त पर नहीं पहुंचा, वो चली गई। इस बोझ ने मुझे जीने नहीं दिया। मैं खुद को किसी का मुस्तहिक ही नहीं समझता। आह भरते हुए कहा। दाजान खामोश बैठे, सब सुन रहे थे। उनके चेहरे पर दुख था, पर कोई रद्द अमल नहीं। वो सब्र की एक मुकम्मल तस्वीर थे। इतने में शाहीर आ गया। उसके हाथ में कार्ला का एक खत था, वही खत जो कभी साहिर ने किसी को नहीं दिखाया था, तुम्हें भी नहीं। सच छुपाने से नहीं बदलता साहिर। तुमने इस खत को पढ़ने से भी इनकार कर दिया था। कार्ला ने खुद अपने लफ्ज़ों में तुम्हें बरी किया था, लेकिन तुमने खुद को नहीं किया। शाहमीर ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, उसने कहा था कि तुम्हारी गलती नहीं है, खुद को माफ़ कर देना। साहिर ने कांपते हाथों से वो खत लिया, पढ़ा और बस चुप हो गया। ये वो प्रिस्क्रिप्शन की पर्ची नहीं थी जो कार्ला के बाप ने साहिर को दी थी। वो उस वक्त बेला के पास थी। ये एक और आखिरी
لمبا سا پیغام تھا جس میں اس نے اپنی محبت کا اعتراف کیا تھا اور اسے اس الزام سے بری ذمہ کر دیا تھا۔ آخر میں صرف یہ لکھا تھا کہ قصور میرا اپنا تھا۔ کیا تم بھی وہ خط پڑھنا چاہو گے؟ وہ خط، کارلا کی آخری صدا، اس کا آخری اعتراف اور اپنی بے چینی، محبت اور شکستگی کا وہ کچا حساب تھا جو وہ مرنے سے پہلے ساحر کو دینا چاہتی تھی۔ خط میں لکھی تحریر کچھ یوں تھی: ساحر، تم نے میرا فون نہیں اٹھایا، میں جانتی ہوں کیوں، اور شاید تم بھی جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں بار بار بلایا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم مجھے بچاؤ، میں چاہتی تھی کہ تم دیکھو میری حالت، میری حقیقت، میری بے بسی، لیکن تم نے منہ موڑ لیا جیسے سب نے موڑا تھا۔ میں تمہیں الزام نہیں دیتی کیونکہ میں جان چکی ہوں کہ تم محبت میں کبھی جھوٹے نہ تھے، صرف سچے انسان تھے، اور میں صرف ایک زخمی خواب تھی۔ میری محبت میرے لیے سزا بن گئی۔ تم نے کبھی جھوٹی امید نہیں دی اور میں نے پھر بھی تمہاری خاموشی میں وعدے ڈھونڈے۔ یہ میری خطا تھی۔ میں ہار چکی ہوں ساحر، زندگی سے، خواب سے، خود سے، لیکن تم سے نہیں۔ تمہیں اپنی زندگی جینے کا حق ہے۔ یہ خط اس لیے ہے تاکہ تم اپنی روح پر لگے جھوٹے الزام کو اتار سکو۔ میں جانتی ہوں ڈیسا تمہیں الزام دے گی، لیکن تم قصوروار نہیں ہو۔ میں جانتی ہوں اور میں لکھ کر دے رہی ہوں۔ تم نے مجھے بارہا بچانے کی کوشش کی، لیکن جب کوئی خود کو ڈوبنے پر آمادہ ہو تو تم کیا کرتے؟ میری آخری تحریر تمہارے لیے ہے، ایک آخری اعتراف، ایک آخری معافی اور ایک آخری دعا۔ تم نے مجھ پر کبھی ظلم نہیں کیا ساحر۔ میرا قصور میری اپنی خواہش تھی، تمہاری خاموشی نہیں۔ اگر کبھی دل میں میرے لیے کوئی ہمدردی باقی ہو تو بس ایک کام کرنا، خود کو معاف کر دینا۔ کارلا بریتھویٹ۔ بیلا نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما، بہت نرمی، بہت پیار اور ایک ایسے یقین سے جو صرف سچی محبت ہی دے سکتی تھی۔ تم نے بہت صبر کیا، اب تھوڑا سہارا بھی لے لو۔ میں ہوں، ہم سب ہیں۔ زندگی دوبارہ جینے کی اجازت ہے اگر تم چاہو۔ ساحر کی آنکھوں میں نمی تھی، دل میں ایک نرم سی تھپک اور بیلا کے لمس سے کچھ جڑتا ہوا احساس۔ یہ اس کے شفا کا پہلا لمحہ تھا۔ داجان صوفے پر خاموش بیٹھے تھے، ان کے چہرے پر وہی گہری پرانی تھکن اور وہم کی جھلک تھی۔ شاہ میر ساتھ کرسی پر تھا، چپ سا، جیسے ایک بہت دیر سے دل میں دبا ہوا راز زبان سے کہہ دینے کے بعد والی خاموشی لیے ہوئے تھا۔ اینی کونے میں بیٹھی تھی، نظریں نیچے کیے۔ رامین کھڑی تھی، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے۔ بیلا اور ساحر اب بیٹھ چکے تھے۔ تو اب تمہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ کسی کو بے یقینی میں چھوڑ دینا کتنا دردناک ہوتا ہے۔ جو تم نے کارلا کے ساتھ کیا وہی بیلا کے ساتھ کر رہے تھے۔ فرق صرف یہ ہے کہ بیلا ابھی زندہ ہے۔ رامین ساحر کو تیکھے لہجے میں دیکھتے کہہ رہی تھی۔ بار بار ایک ہی بات کہتے وہ تھک نہیں رہی تھی، کیونکہ وہ اسے باور کرانا چاہتی تھی کہ جو زندہ ہے اس کی قدر کرو۔ خاموشی۔ ساحر نے نظریں جھکا لیں۔ کسی نے تم سے یہ سوال نہیں کیا کہ تم نے اس رات وہاں کیوں نہیں جانا چنا، مگر آج تمہیں سننا ہوگا، کیونکہ تمہاری خاموشی نے ہم سب کو بوجھ دیا ہے۔ شاہمیر نے نرمی سے کہا، میں وہاں جانا چاہتا تھا، پر میں ڈر گیا تھا۔ اگر وہ واقعی مر گئی ہوتی، اور جب میں پہنچا وہ واقعی مر چکی تھی۔ اس کی بہن نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا، "You killed her"۔ ساحر کانپتی ہوئی آواز میں بولا، اور پھر تم نے ہمیں بھی چھوڑ دیا بھائی، نہ خود کو سنبھالا نہ ہمیں جینے دیا۔ میں تم سے ناراض نہیں تھی، لیکن میں ٹوٹ گئی تھی۔ اینی کی آنکھیں نم ہونے لگیں، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ شاہمیر اس سارے عرصے میں اسے ہی دیکھتا رہا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا کہ تسلی کے چند بول دے۔ اس نے اپنی 29 سالہ زندگی میں کبھی اس لڑکی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھا تھا، بچپن میں کبھی چوٹ لگنے پر بھی نہیں۔ ساحر جب اس کے ساتھ کھیلنا چھوڑ کے شاہمیر کے ساتھ کھیلتا تھا تب بھی نہیں، اپنے باپ کے چھوڑ کے جانے پر بھی نہیں، اپنی ماں کی برسی پر بھی نہیں۔ اس نے ایوب منزل میں ہمیشہ اپنے قہقہے بکھیرے تھے، اور آج وہ اسے بہت اپسیٹ اور ٹوٹی ہوئی لگ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو اینی، میں نے تمہارا بھائی ہوتے ہوئے بھی تمہارے حصے کا حوصلہ نہیں دیا۔
وہ اسے دیکھ کر کہہ رہا تھا، آنکھوں میں ملال تھا۔ ابھی مزید کتنی معافیاں رکھی تھیں اس کے حصے میں۔ یہ معافیاں تب اہم ہوتی ہیں جب ہم خود کو بھی معاف کر لیں۔ تمہیں خود سے نفرت ہے ساحر، جب تک وہ ختم نہیں ہوگی تم کسی سے جڑ نہیں پاؤ گے، رامین نے کہا تھا۔ اس سب میں داجان پہلی بار بولے، دھیمے مگر مضبوط لہجے میں۔ گناہ کرنا انسانی فطرت ہے، مگر گناہ کے بعد اگر انسان اپنے اندر سے سوال اٹھائے تو وہی اس کی روح کو جلا دیتا ہے۔ ساحر، تم نے بہت بھٹک کر واپسی کا راستہ ڈھونڈا ہے، اب اسے برباد مت کرنا۔ سب خاموش ہو گئے۔ چند لمحوں بعد بیلا آہستگی سے بولی تھی، ہم سب ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں، لیکن اگر ہم ایک دوسرے کو سنبھالیں تو شاید جڑ جائیں۔ سب آہستہ آہستہ اٹھ کے اپنی اپنی جگہ واپس جانے لگے تھے۔ چاند آسمان کے کنارے پر ٹھہرا ہوا تھا، جیسے خود بھی تھک گیا ہو۔ اسلام آباد کی راتوں میں یہ ایک انوکھا لمحہ تھا، جب سب سو جاتے سوائے نیند کے۔ لیکن شاید وہ آج بہت دنوں بعد سکون سے سو رہا تھا، مگر شاید ہر طرف دھندلا سا اندھیرا تھا اور رات کی خاموشی کچھ زیادہ ہی بولنے لگی تھی۔ بیلکنی میں وہ پرانا جھولا ہلکی ہلکی جنبش لے رہا تھا۔ اس پر ساحر بیٹھا تھا، کوہنی گھٹنوں پر ٹکائے، نگاہیں تاریکی کی کسی رگ کو ٹٹولتی ہوئی۔ ہوا میں ہلکی سی نمی تھی، جیسے زمین نے رات کو تھام لیا ہو اور آسمان کو بھلا دیا ہو۔ بیلا خاموشی سے آئی، ننگے پاؤں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ساحر نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر دوبارہ چاند کی طرف دیکھنے لگا، یا شاید اس روشنی سے بچنے لگا جو بیلا کی آنکھوں میں تھی۔ بیلا چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر آ کر جھولے کے قریب صوفے پر بیٹھ گئی۔ راتوں کے یہ سناٹے تمہیں بھی سنائی دیتے ہیں یا صرف میرے حصے میں آتے ہیں؟ اس کی آواز میں نہ شکوہ تھا نہ طنز، صرف تھکن تھی، دیر پا انتظار کی تھکن۔ ساحر نے ایک لمحہ سانس روکا اور پھر بولا، سناٹے بولتے ہیں بیلا، اور کچھ سوال چپ ہو کر بھی چیخ اٹھتے ہیں۔ بیلا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو پھر ایک سوال پوچھوں جو پچھلے کچھ دنوں سے میری نیند چرا رہا ہے؟ اس کی آواز دھیمی تھی لیکن لہجے میں وہی پختگی تھی جو درد سے گزرتی ہے۔ ساحر خاموش رہا، یہ اس کی اجازت تھی۔ بیلا نے آنکھیں اس کی طرف جمائیں۔ تم نے اسے چھوڑ کیوں دیا تھا ساحر؟ اب آواز بہت نرم تھی لیکن جیسے کسی نے سینے کے بیچوں بیچ ہاتھ رکھ دیا ہو۔ کارلا کو؟ یہ سوال ساحر کے لبوں پر نہیں، سانس میں آیا تھا۔ بیلا نے کوئی تائید نہیں کی، بس نظر نہیں ہٹائی، جیسے صرف سچ کے سوا کچھ قبول نہ ہو۔ ساحر کا جھولا رک گیا تھا۔ وہ اٹھ کر ریلنگ کی طرف گیا، دونوں ہاتھ اس پر رکھ کر سر جھکا لیا۔ ہوا نے اس کی قمیص کو ہلکے سے جنبش تھی۔ میں تھک گیا تھا بیل، وہ پہلی بار بیلا کی طرف رخ کیے بغیر بولا۔ تھک گیا تھا، اس بوجھ سے جو کسی اور کی زندگی بچانے کا تھا، اس خاموشی سے جو چیختی تھی اور اس درد سے جو میرے بس میں نہیں تھا۔ بیلا خاموش رہی، سن رہی تھی۔ اس رات کارلا نے کال کی، کہا کہ اسے میری ضرورت ہے۔ وہ اوور ڈوز تھی، میں بس نہیں جا سکا۔ میں فریز ہو گیا تھا بیلا، جیسے کسی نے اندر سے جکڑ لیا ہو۔ تو تم نے اسے مرنے دیا؟ بیلا نے آہستہ سے کہا۔ اس کی آواز میں نہ قہر تھا نہ الزام، صرف ایک ٹوٹا ہوا یقین تھا۔ ساحر نے آنکھیں بند کر لیں۔ نہیں، میں اس کے مرنے کا سبب بن گیا، فرق صرف اتنا ہے۔ بیلکنی میں کچھ لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی، پھر بیلا آہستہ سے اٹھ کر اس کے قریب آئی، ریلنگ کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ کچھ بوجھ ایسے ہوتے ہیں ساحر جو کسی ایک واقعے سے نہیں، کئی سچوں کے چھپنے سے بڑھتے ہیں۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کے بازو پر رکھا۔ شاید تم نے اسے چھوڑا، لیکن تم خود بھی وہیں رک گئے ہو، اسی لمحے میں۔ ساحر نے اس کے لمس پر نظر ڈالی، جیسے برسوں بعد کسی نے سچ میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو، بغیر جج کیے، بغیر الزام دیے۔ اور اب وہ بس یہی پوچھ پایا۔ بیلا نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اب تم بتاؤ، اس کہانی کا انجام تم لکھو گے۔
پھر وہ پلٹ کر خاموشی سے اندر چلی گئی۔ ساحر نے ہوا میں ہاتھ پھیلائے۔ چاند اب تھوڑا اور جھک گیا تھا اور پھر وہ بیدار ہوا۔ لیٹے لیٹے اس کی سانسیں بے طرح سے چل رہی تھیں۔ وہ خواب تھا اور آج اس نے واقعی بیلا کو اپنے خواب میں دیکھا تھا، یعنی اب وہ ہر طرف تھی، اس کے خوابوں خیالوں میں، اسے یہ بتاتے ہوئے کہ اس کہانی کا انجام تم لکھو گے۔ اسلام آباد میں بادلوں نے آج زور سے برسنے کی ٹھان لی تھی۔ ایوب منزل کے لان میں ساحر کھڑا بھیگ رہا تھا، خاموش، گمسم۔ بیلا خاموشی سے قریب آئی اور ایک چادر اس کے کندھوں پر ڈال دی۔ بارش میں بھیگنے سے اندر کے زخم نہیں دھلتے ساحر، تم اب خود کو سزا دینا بند کر دو، بیلا نے نرمی سے کہا۔ وہ خود بھی تو بھیگ رہی تھی، لیکن وہاں پرواہ کسے تھی؟ کچھ سزائیں ہم خود نہیں چنتے بیلا، وہ بس مقدر بن جاتی ہیں، وہ کہہ رہا تھا، اور اس کے ہر لفظ پر بارش کے پانی گواہ بن رہے تھے۔ مگر تم نے جو سہ لیا، اب اس میں مزید تنہا چلنے کی ضرورت نہیں، تم اب اکیلے نہیں ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، یقین دلایا گیا۔ تم کیوں ہو میرے ساتھ بیلا؟ میں نے تمہیں کیا دیا؟ 5 سال خاموشی اور پھر وہ سرد رویہ، تمہیں تکلیف دی پھر بھی تم؟ وہ حیران سا اسے دیکھ رہا تھا۔ 5 سال تم نے مجھ سے کچھ نہیں چھینا، بس خود کو کھو دیا تھا، مگر اب میں تم واپس دوں گی، بیلا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ساحر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بارش کے پانی سے یا آنکھوں کے زخموں سے، فیصلہ مشکل تھا۔ اس نے پہلی بار اس کی طرف مڑ کر دیکھا۔ بیلا کی آنکھوں میں سچ، درد اور بے پناہ محبت تھی۔ میں ٹوٹ چکا ہوں بیلا، بالکل بکھر گیا ہوں، ساحر نے آہستگی سے کہا۔ ٹوٹے ہوئے لوگ بھی جڑ سکتے ہیں، بس کسی کو دل سے چاہنے والا ہاتھ چاہیے ہوتا ہے، بیلا نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ اس کا نرم گرم سا لمس ساحر کے لیے شفا بن رہا تھا۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے، وہ دونوں بھیگتے رہے، بارش کی آواز دھیمے سے بکھرتی رہی۔ ساحر کا دل کسی نرم ریشمی ہاتھ سے بندھنے لگا۔ مٹی کی خوشبو، دھلتا ہوا سبزہ، پسندیدہ شخص کا ساتھ اور تسلی، ہیلنگ، اور کیا تھی اس کے لیے؟ بس جو اس نے بوڈاپیسٹ کے اس اپارٹمنٹ میں 3 سال تک مسلسل مانگا تھا، وہ اسے آہستہ آہستہ مل رہا تھا۔ بیل، کیا تم واقعی اب بھی وہی ہو جو 5 سال پہلے تھیں؟ ساحر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ بارش تھمنے لگی تھی، بوندیں ہلکی ہو رہی تھیں۔ نہیں ساحر، میں اب وہ نہیں رہی، اب میں اس بیلا سے بھی زیادہ تمہیں سمجھتی ہوں، بیلا نے نرمی سے مسکرا کر کہا۔ وہ لمحہ خاموشی اور بارش کے درمیان ایک نئے آغاز کی نوید بن گیا تھا۔ ساحر کا دل پہلی بار ہلکا ہوا تھا۔ بیلا کی آنکھوں میں وہ سکون تھا جو صرف سچے انتظار کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، لیمپ کی روشنی اسٹڈی ٹیبل پر رکھے اس رجسٹر پر پڑ رہی تھی جہاں وہ آج ایک اور آیت کا تدبر لکھ رہی تھی۔ چھوٹی سی وہ بات جو وہ محسوس کرتی تھی، اس آیت کے ساتھ لکھ دیتی تھی۔ ٹیبل پر پین ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ اس صفحے پر غور کرو تو اوپر لکھا تھا سورہ بقرہ تدبر، پھر نیچے ایک آیت لکھی تھی، یا اس آیت کا ایک حصہ۔ پھر نیچے وہ لکھ رہی تھی، اللہ کے ذکر سے دلوں کو جو سکون ملتا ہے، وہ سکون دنیا کی کسی بھی اور شے میں نہیں ہے۔ اس کی یاد سے دنیا اور آخرت دونوں میں عافیت ہے۔ دوسرے لوگوں کے ذکر سے، ان کو یاد کرنے سے ہمیں کوئی انعام نہیں ملتا، لیکن جو انعام اللہ کے ذکر اور اس کی یاد میں ہے، وہ بہت بڑا ہے، عظیم ہے، کیونکہ اس رب نے خود اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن صرف یہ تصور کہ اسے یاد کرنے سے بھی وہ ہمیں یاد کرتا ہے، اس کا ذکر محفل میں کیا جائے تو اللہ بھی ہمارا ذکر اپنے فرشتوں سے کرتا ہے، اسے اکیلے میں یاد کرو تو وہ بھی ہمیں یاد کرتا ہے۔ یہ تصور کتنا خوبصورت ہے۔ اگر ہم اپنی مصروف زندگی سے کچھ وقت نکال کر اللہ کو یاد کر لیں تو ہمیں اس کا اجر بھی ملے گا اور دنیا اور آخرت دونوں میں عافیت کا سامان بھی ہو جائے گا۔ یہ لکھنے کے بعد اس نے آیت کا ترجمہ لکھا ہوا تھا، بس تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، آیت 152۔ پھر وہ اٹھی، جائے نماز بچھایا اور اس پر بیٹھ گئی۔
اب اسے دیر تک اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی تھیں۔ ہر انسان کا مختلف تاثر، مختلف تعارف ہوتا ہے۔ جو کبھی لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ تک ہوتا ہے۔ اس انسان کے اور اللہ کے درمیان محدود ہوتا ہے۔ وہ تعارف مختلف بھی ہو سکتا ہے، تنہائی کا کوئی گناہ یا کوئی نیکی یا کوئی اور عمل۔ اور یہ قرۃ العین کی تنہائی کا مختلف تاثر تھا، جس سے بہت سے لوگ واقف نہیں تھے، لیکن اللہ تھا۔ شام کا وقت تھا۔ بیلا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ بوتیک سے لوٹ کر تھکی ہوئی، مگر دل کا بوجھ اب خاصا ہلکا ہونے لگا تھا۔ ساحر زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ وہ ٹراما سے ہیل ہو رہا تھا، زخم مندمل ہو رہے تھے۔ اس کو پہچان کر اپنا رد عمل سمجھنا شروع کر دیا تھا، جذبات کو سپریس کرنے کے بجائے ایکسپریس کرنا شروع کیا تھا، اور سب سے اہم بات کہ اس نے خود پر رحم کرنا شروع کر دیا تھا۔ زندگی سے اپنا حق وصول کرنے لگا تھا۔ گو کے ہیلنگ کے سارے اصول وہ خود پر لاگو کر رہا تھا، بیلا کی مدد سے، سب اپنوں کی مدد سے۔ کھڑکی کے پار نیم روشن آسمان اور اندر ایک ہلکی سی قمقمی کی روشنی تھی۔ بیلا نے اپنی کتاب بند کی ہی تھی کہ دروازے پر مدھم دستک ہوئی۔ بیلا کی وہ آواز تھی، 5 برسوں کی دیوار پھلانگتی، اس کی روح تک پہنچنے والی۔ اس نے دروازہ کھولا، سامنے ساحر تھا۔ وہ گھبرائی، پھر مسکرائی۔ میں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ ساحر کی آواز میں ایک جھجک تھی، جیسے کچھ کہنا بھی ہو، چھپانا بھی۔ لیکن نہیں، اب تو کچھ چھپانے والا نہیں رہا تھا۔ ساحر کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ویلویٹ باکس تھا، جس پر بوڈاپیسٹ کے ایک مشہور گرجا گھر کی شکل بنی ہوئی تھی۔ یہ تمہارے لیے ہے، میں نے بہت پہلے لے لیا تھا۔ بیلا نے کچھ کہے بغیر باکس تھاما۔ کھولو، وہ نرم لہجے میں بولا۔ بیلا نے آہستہ سے ڈبہ کھولا۔ اندر ایک شفاف شیشہ تھا، ایسا جیسے کسی قلعے کی کھڑکی ہو، اور اس کے اندر ایک باریک نقش نگار کے ساتھ ایک سوزین روز بنی تھی، ہنگری کا نایاب سفید گلاب، جو محبت اور وفا کی علامت مانا جاتا ہے۔ بیلا نے دھیرے سے انگلیوں سے اس کو چھوا۔ یہ کیا ہے؟ ساحر نے نگاہ جھکا لی۔ یہ ایک پریزروڈ روز ہے، صدیوں تک اپنی خوشبو سنبھالے رکھتا ہے۔ بوداپیسٹ کے ایک پرانے گرجا کے قریب چھوٹے سے کرافٹ ہاؤس میں یہ بنائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جسے یہ گلاب دیا جائے، اس سے کوئی بات زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ بیلا کی پلکیں لرزیں۔ تو تمہیں زبان کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی؟ ساحر نے سر ہلایا۔ میں ان 5 سالوں میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر وہ خاموش ہو گیا۔ بیلا نے باکس بند نہیں کیا، بس ہاتھ میں تھامے کھڑی رہی۔ یہ تمہیں تب دینا چاہتا تھا جب لوٹ کر آیا تھا، مگر پھر ہمت نہیں ہوئی۔ آج دے رہا ہوں، شاید آج بھی نہ دیتا، لیکن کچھ چیزیں وقت پر نہ دی جائیں تو وہ اپنی روح کھو دیتی ہیں۔ بیلا نے پہلی بار نگاہ بھر کر اسے دیکھا۔ یہ تحفہ بہت خوبصورت ہے ساحر۔ وہ خوش تھی، جیسے کسی پھانسی دینے والے مجرم کو زندگی کی نوید سنائی گئی ہو۔ پھر لمحے بھر بعد دھیرے سے بولی، اور بہت خاموش۔ محبت کی زبان ہمیشہ خاموش ہی ہوتی ہے بیلا نے چونک کر اس کو دیکھا۔ آج کچھ تھا، کچھ بہت مختلف، جیسے 5 سال پہلے والا ساحر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ 5 سال بعد پہلی بار آج وہی ساحر مرتضیٰ لگا تھا۔ اسے لگا دل کے اندر کوئی گھڑی بند ہونے کے بعد دوبارہ چلنے لگی ہو۔ وہ خاموشی سے باکس تھامے اندر چلی گئی۔ ساحر پلٹ گیا، مگر اس رات بیلا نے اپنا کبرڈ کھول کر اس پروسیسڈ روز کو اپنی ڈائری کے ساتھ رکھ دیا۔ دونوں خاموش، دونوں رازدار، دونوں ہمیشہ کے لیے ہم نوا بن گئے تھے۔ کھانے کی میز پر سب موجود تھے۔ ٹیبل پر کھانے کی خوشبو تھی، مگر کمرے میں ایک عجیب خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے سب کسی اہم بات کا انتظار کر رہے ہوں۔ داجان نے ہاتھ میں چمچ پکڑا، چہرے پر روایتی سنجیدگی تھی، اور پھر آہستگی سے بولے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اگلے جمعے ساحر اور بیلا کا نکاح ہوگا۔ لمحہ بھر کو سب خاموش ہو گئے۔ منگنی کو عرصہ ہو گیا ہے، اب دیر کرنے کی کوئی معقول وجہ باقی نہیں۔ بیلا نے نظریں جھکا لیں۔
دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ساحر نے آنکھ اٹھا کر داجان کو دیکھا، جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو مگر الفاظ ساتھ نہ دے رہے ہوں۔ کل ہی چلتے ہیں سلون، تمہاری اور اپنی اپوائنٹمنٹ بک کرنی ہے۔ رامین نے بیلا کی طرف دیکھا اور پھر شرارتی انداز میں بولی، اور مجھے میری تیاریوں کی لسٹ بنانی ہے۔ میں اس نکاح میں روایتی نہیں، کچھ بہت مختلف کروں گی۔ اینی جو ابھی تک خاموش تھی اچانک چہک اٹھی۔ داجان، یہ اب تک کا بہترین فیصلہ ہے، شاہمیر نے مسکرا کر کہا۔ کمرے کا سکوت یک دم خوشیوں کی ہلکی ہلکی سرگوشیوں میں بدلنے لگا۔ پھر داجان نے خاموش نگاہ ان دونوں پر ڈالی جو کب سے خاموش تھے، نظر جھکائے، کچھ شرمائے، کچھ گھبرائے۔ کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، وہ دونوں بیک وقت بولے۔ سب کھل کر ہنسنے لگے۔ بیلا نے کنکھیوں سے ساحر کی طرف دیکھا۔ وہ 5 سال بعد پہلی بار مسکراتے ہوئے اتنا پرکشش لگ رہا تھا۔ وہی ساحر جو بکھر گیا تھا اب آہستہ آہستہ جڑنے لگا تھا۔ گھر کا سربراہ وہی ہوتا ہے جو درست فیصلے درست وقت پر کرنا جانتا ہو۔ داجان صرف اس کی چپ ٹوٹنے کے انتظار میں تھے۔ وہ وقت آیا تو انہوں نے اپنا فیصلہ بھی سنا دیا۔ اب سب کچھ معمول پر لانے کا وقت آ گیا تھا۔ ایوب منزل آج ایک نئی دھن میں جاگ رہی تھی۔ لاؤنج میں دھوپ چھن چھن کر گلابوں پر گر رہی تھی اور ہوا میں ہلکی سی چاشنی گھلی ہوئی تھی۔ اینی دوپٹہ گلے میں ڈالے، ہاتھ میں فون اور نوٹ بک لیے پورے گھر میں گھوم رہی تھی۔ فلورل تھیم رکھنا ہے یا کلر کوڈ؟ بیلا، تم کتنا سفید پہنو گی؟ بیلا ہنستے ہوئے اپنے سادہ سے لان کے جوڑے میں بال سنوارتی ہوئی آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ جو بھی تم سب فائنل کرو، میں کوآپریٹ کرنے والی دلہن ہوں، اینی نے آنکھیں گھما کر کہا۔ کمال ہے، پہلی بار کسی دلہن کو اتنا فارغ دیکھا ہے۔ بیلا ہنس دی۔ اس نے نہیں سدھرنا بھائی۔ وقت گزرنے لگا، منظر بدلنے لگا۔ رامین اور بیلا ایک خوبصورت بیوٹی پارلر کے صوفے پر بیٹھی تھیں۔ ارد گرد قہقہوں کی کھنک اور میک اپ آرٹسٹوں کی مصروفیت تھی۔ رامین نے بیلا کا ہاتھ تھام کر کہا، بیلا تم کتنی بدل گئی ہو، پہلے تھوڑی سی بات پر رونے لگتی تھی اور آج اتنی مضبوط ہو۔ ساحر خوش نصیب ہے۔ بیلا کی آنکھوں میں نمی اتری مگر وہ ہنس کر کہنے لگی، بس اللہ نے صبر دے دیا، اب دل بس دعا دیتا ہے، شکوہ نہیں کرتا۔ ایک بار پھر سے وقت گزرا، منظر بدلا۔ ساحر نیلی قمیض میں اپنی ٹیبل پر بیٹھا نکاح فارم دیکھ رہا تھا۔ شاہمیر اندر آیا، ایک سرخ واسکٹ ہاتھ میں تھی۔ یہ نکاح کے دن پہن لینا، تم پر سوٹ کرتی ہے۔ ساحر نے خاموشی سے لیا اور کہا، پہلی بار لگا ہے کہ شاید میں خوش ہونے کا حقدار ہوں۔ اب اللہ نے راستہ کھولا ہے تو پیچھے مت دیکھنا۔ شاہمیر نے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ منظر تبدیل ہو گیا۔ داجان چھوٹے سے صندوق سے ایک چمکتا ہوا سونے کا سیٹ نکال رہے تھے۔ اینی اندر آئی تو انہوں نے مسکرا کر کہا، یہ تمہاری اماں کا سیٹ ہے، بیلا کو دینا ہے، وہ اب اس پر حق رکھتی ہے۔ اینی کی آنکھوں میں احترام اور محبت جھلکی۔ آپ اس گھر کا فخر ہیں داجان۔ ایوب منزل کے ہر کونے میں چراغاں سا ہونے لگا تھا۔ دیواروں پر زرد قمقمے، صحن میں گلاب کی پتیوں کا بکھراؤ اور دلوں میں ایک عجیب سی سکون بھری بے چینی تھی۔ محبت وقت کی ستم ظریفی کے باوجود اب اپنے انجام کی طرف نہیں، ایک نئے آغاز کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایوب منزل کی راہداریوں میں مہندی، شادی اور نکاح کے چرچے تھے۔ گلابی، ہرے، سنہری رنگوں کی باتیں، دعوتوں کے مینیو، بیوٹی پارلر کی اپوائنٹمنٹس، سب کچھ ایک ہلچل میں تھا۔ اس گہما گہمی میں اینی دوپہر کے وقت کچن سے پانی لے کر نکلی اور صحن میں بیٹھے داجان کے قریب آ گئی۔ داجان، اس نے منہ پھلا کر کہا۔ وہ اخبار سے نظر ہٹا کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ نکاح اگلے جمعے کو رکھنا ضروری تھا کیا؟ تو جمعے کو کیا ہے؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، اس دن تو میرا سندھ کا ٹور ہے، میں نے کتنے دن سے پلاننگ کی ہوئی ہے۔ اب آپ نے یہی دن رکھنا تھا کیا؟ وہ منہ بسور کر کہہ رہی تھی، اس دن ایکسائٹمنٹ میں مجھے یاد نہیں رہا۔ تو ہم کیا کرتے؟ خاصا وقت گزر گیا ہے پہلے ہی، اور تمہاری بھابھی اور رامین کی بھی میک اپ والی سے لمبی ملاقاتیں چل رہی تھیں، کوئی دن تو فائنل کرنا ہی تھا۔ داجان نے ہنستے ہوئے کہا۔ اینی نے آنکھیں گھما کر کہا،
پھر بھی دن آگے پیچھے ہو سکتا تھا نا، مطلب سندھی ثقافت کا میوزیم ٹور، تاریخ کا سنہرا باب، اور میں اس دن نیلا لہنگا پہن رہی ہوں گی۔ اب تو جو ہونا تھا ہو گیا۔ راجان نے ہنستے ہوئے اخبار دوبارہ کھول لیا اور اینی پانی کا گلاس رکھ کر منہ بنائے اندر چلی گئی۔ اتنی دیر میں اس کا فون بجا، اس نے اٹھایا اور تنک کر بولی، اچھا بہن، کر دوں گی تمہاری ایکس کا اکاؤنٹ ہیک، ابھی میں اپنے مسئلوں میں الجھی ہوں۔ مس ہیکر، اب تو توبہ کر لو اس کام سے۔ شاہمیر نے پاس سے گزرتے ہوئے ہانک لگائی۔ میں اچھی والی ہیکر ہوں، اوکے؟ اس نے جتا کر کہا۔ اچھا، ہیکر ہوں اور وہ بھی اچھی والی۔ وہ ٹھہر گیا، ابرو اچکا کر پوچھا، دیکھو یہ جو میری فرینڈ ہے نا، وہ اس کی طرف مڑی اور پھر سمجھانا شروع کیا۔ اس کے بوائے فرینڈ نے اس کے ساتھ چیٹ کیا، اب وہ اس کی پکس ڈیلیٹ نہیں کر رہا، اس لیے ہیک کروں گی میں اس کی ای میل، کہہ کر جتاتی نظر اس پہ ڈالی۔ جسٹیفیکیشن، اس نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ میں نے جسٹیفائی نہیں کیا، ایکسپلین کیا ہے۔ میں برے لوگوں کو ہیک کرتی ہوں، کہہ کر وہ چلی گئی اور وہ اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اسی شام جب سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، بیلا اور رامین سیلون کے نمبرز لکھ رہی تھیں۔ ساحر اور فہد بھائی شاپنگ لسٹ کی پلاننگ میں تھے۔ شاہمیر آہستہ قدموں سے دا جان کے کمرے میں آیا۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی اور دا جان چھوٹی میز پر تسبیح لیے بیٹھے تھے۔ دا جان، ہاں بیٹا آ جاؤ۔ شاہمیر تھوڑا جھجک کر قریب بیٹھ گیا۔ ایک بات کہنی تھی، میری ماں جی آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ دا جان نے گہری نظر سے دیکھا۔ کوئی خاص وجہ ہے؟ جی وہ اینی کے لیے، وہ نظریں جھکا کر بولا۔ دا جان کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا، تو وہ دن بھی آ گیا۔ وہ اداسی سے مسکرائے۔ اگر آپ اجازت دیں تو نکاح کے فوراً بعد ویکنڈ پر آپ سے ملاقات ہو جائے گی۔ دا جان نے سر ہلایا۔ ہو جائے گی، لیکن میں پہلے اینی سے بات کر لوں۔ اس کی رائے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا۔ شاہمیر نے شکر گزاری سے سر جھکایا۔ ایوب منزل کے لان میں شام کا وقت تھا۔ ہلکی ہوا سبز گھاس پر رامین اور بیلا واک کر رہی تھیں۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ رامین، زاہد کو بھی بلانا ہے نا نکاح میں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ زاہد؟ اسے کیوں بلانا ہے؟ وہ کیا لگتا ہے ہمارا اب؟ رامین نے نظریں چرا کر کہا۔ لیکن وہ کبھی تھا تو تمہارے دل کے قریب، وہ تمہارے لیے پاکستان آیا ہے، تم نے اسے ایک لاسٹ چانس نہیں دینا تھا؟ اسی لمحے زاہد لان میں داخل ہوتا دکھائی دیا۔ سادہ سا شلوار قمیض، آنکھوں میں نرمی، آواز میں خود اعتمادی لیے اس کی طرف آیا۔ بیلا رامین پر ایک نظر ڈال کر اندر چلی گئی۔ زندگی میں ایک مرد کو شہرت، دولت، کامیابی سب چاہیے ہوتا ہے، مگر جو چیز سب سے قیمتی ہوتی ہے نا، وہ ہے کوئی ایسا شخص جو خاموشی سے تمہیں سمجھتا رہے اور وقت آنے پر تمہارے ساتھ کھڑا ہو۔ رامین خاموش کھڑی رہی۔ ہوا ذرا تیز چلی تھی، اس کی آنکھوں میں پانی چمکا، لیکن وہ خاموش رہی۔ میں جانتا ہوں تم اپنی جگہ پر مضبوط ہو چکی ہو، تمہاری دنیا خوبصورت ہے، تمہاری دوستیاں سچی ہیں۔ میں کچھ لینے نہیں آیا، بس ایک بات بتانے آیا ہوں، اور وہ بات سننے کے بعد اگر اجازت ہو تو ساحر اور بیلا کو نکاح کی مبارکباد دینے اس دن آنا چاہوں گا۔ تو پھر آنا ضرور، بلکہ میں خود دعوت دوں گی تمہیں، کیونکہ زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے اور ہم سب کو اپنا ایک باب مکمل کر کے نئے باب کی طرف جانا ہوتا ہے۔ لمحہ بھر خاموش رہنے کے بعد دل میں اطمینان لے کر کہا۔ پھر وہ دونوں لان میں رکھی کرسیوں پر جا بیٹھے۔ پھر زاہد نے کہنا شروع کیا۔ میری اپ برنگنگ ایک ایسے ماحول میں ہوئی جہاں عورت کو ہمیشہ پاؤں کی جوتی سمجھا گیا۔ وہ بات کرنا چاہتی تو اس کی بات بیچ میں کاٹ دی جاتی، وہ اپنے حصے کا فیصلہ لینا چاہتی تو اس کے الفاظ نظر انداز کیے جاتے۔ وہ کہہ رہا تھا، رامین نے اسے خاموشی سے سنا، یہ جسٹیفیکیشن نہیں تھی، ایکسپلینیشن تھی، اور ان دونوں باتوں میں خاصا فرق ہوتا ہے۔ میں نے اسلام بھی لیا تو صرف اتنا کہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے،
مرد کا ایک درجہ عورت سے بلند ہے۔ حکمت کیا تھی کبھی وجہ جاننے کی کوشش نہیں کی، بس اتنا جانا کہ مرد عظیم ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکا۔ قمری اب ان دونوں کے درمیان چائے رکھ کے چلی گئی تھی۔ اسلام کی نظر سے عورت کو دیکھا تو صرف اتنا کہ اسے پردے کا حکم ہے، اسے بلا ضرورت گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں۔ عورت کے لیے احکام سنے تو اس پر مسلط کرنے شروع کر دیے، لیکن اسلام نے مجھے کس بات کا حکم دیا، میں نے اسے فراموش کر دیا۔ رامین نے اس کا کپ اس کے سامنے کیا تو اس نے وہ تھام لیا، پھر ایک گھونٹ بھرا اور اس بات کا تسلسل جوڑا۔ میں نے اسلام سے اپنی مرضی کے احکام لیے، باقی سب چھوڑ دیا۔ اور عورت کا پردہ دیکھا اور مرد کا پردہ بھول گیا۔ مرد کا پردہ؟ وہ پہلی بار چونکی۔ ہاں، مرد کی بھی آنکھوں کا پردہ ہے، لیکن میں نے اللہ کے اس حکم کو نظر انداز کیا۔ اس کے لہجے میں ندامت تھی۔ دوسروں کے اعمال پر نظر رکھی لیکن اپنے فرائض بھی پورے نہ کیے۔ رامین حیران ہو رہی تھی۔ کینیڈا جیسے ملک میں رہ کر بھی اس کا ایسا ہونا ایک نارمل بات نہیں تھی، وہ عام نہیں لگ رہا تھا۔ پھر میں نے اسلام کو ویسے لیا جیسا میرے رب کا حکم تھا۔ پھر میں نے عورت کو اس نظر سے دیکھا جس نظر سے عورت کو معزز کیا گیا ہے۔ اور وہ نظر کیا ہے؟ رامین نے پوچھا۔ اسلام میں عورت ماں بن کر جنت کا دروازہ کھولتی ہے، بیٹی بن کر والدین کے لیے رحمت بنتی ہے، بیوی بن کر شوہر کے دل کا سکون بنتی ہے، اور کبھی بہن بن کر محبت کو غیر مشروط کرتی ہے۔ بھائی کے لیے ایک ایسی دعا بنتی ہے جو زبان سے چاہے نکلے یا نہیں، لیکن دل میں ہمیشہ رواں رہتی ہے۔ رامین سے چائے کا گھونٹ بھی نہ لیا گیا، اور اب وہ چائے ٹھنڈی ہی ہو چکی تھی۔ وہ جو اتنا محو ہو کر یہ باتیں کہہ رہا تھا اور وہ ان باتوں میں خود کو کھوتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اسلام کی نظر میں عورت کمزور نہیں، بلکہ قابل احترام، قابل فخر اور اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس کی رحمت ہے۔ شاید وہ کہہ چکا تھا جو اسے کہنا تھا۔ ہم سب اسلام سے اپنی مرضی کے احکام لے کے باقی چھوڑ دیتے ہیں، یا یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ باقی کے احکام دوسروں پر مسلط کر دیتے ہیں۔ وہ حکم ہمارے لیے بھی ہے، اس بات کو بھول جاتے ہیں۔ وہ پہلی بار بولی تھی۔ زاہد نے سر ہلا دیا اور سر پر چمکتے ستارے آج زیادہ روشن ہو گئے تھے۔ اللہ کا دین ایک اور دل پر روشنی بن کر اترا تھا، پھر وہ ستارے خوش کیسے نہ ہوتے۔ نکاح کا دن۔ ایوب منزل اس روز روشنیوں سے نہا رہی تھی۔ گیٹ پر جھومتے لائٹس، دالان میں سفید و سرخ پھولوں کے ہار، اور ہر دیوار پر سادگی سے چمکتا جمال۔ ہوا میں ہلکی ہلکی خوشبو بسی ہوئی تھی، گلاب، چمیلی اور مٹھائیوں کی۔ مہمان آ رہے تھے، سلام دعا ہو رہی تھی، سب کے چہروں پر چمکتی خوشیاں تھیں۔ بیلا نے سفید لمبا کامدار فراک پہنا تھا جس پر نازک دھاگا کاری کی گئی تھی، گلے میں ہلکی سی چاندی کی چین، کانوں میں چھوٹے سے جھمکے، اور دوپٹے کا رنگ سرخ۔ لمبے سیاہ بالوں کی خوبصورت ہیئر اسٹائل بنائے، چہرے پر پرسکون اور محبت کی روشنی۔ 7 سرخ گجرے دلہنوں جیسا روپ لیے ہوئے جو اس کی مسکراہٹ سے مزید نکھر گئے تھے۔ ساحر نے سفید شلوار قمیض پہنی تھی جس پر سرخ واسکٹ تھی، سادہ مگر شائستہ۔ اس کے چہرے پر خاموشی تھی مگر آنکھوں میں واضح اطمینان۔ نکاح کے دن وہ خوف یا بے یقینی نہیں بلکہ یقین اور محبت سے لبریز تھا۔ اینی ہمیشہ کی طرح اپنے ہلکے پھلکے حلیے سے مختلف آج ایک نئے نیلے رنگ کا بھاری لہنگا پہنے تھی جس پر چاندی کا کام تھا، بال کھلے، چہرے پر خفیف سا میک اپ، اور ہونٹوں پر وہی پرانا شرارتی تبسم۔ وہ بھوری آنکھوں والی نیلی پری لگتی تھی۔ شاہ میر ساحر کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھا تھا۔ نکاح سے کچھ دیر پہلے اس نے ساحر کی طرف جھکتے ہوئے کہا، زندگی کا ایک نیا باب مبارک ہو۔ وہ اسٹائلش سے پینٹ شرٹ میں ملبوس پرکشش سا لگ رہا تھا۔ مجھ سے 6 مہینے بڑے ہو، شرم کرو، اب تم بھی شادی کر لو، آنٹی کو مزید کتنی دیر ترسنا ہے بہو کے لیے؟ وہ چہرے پر مسکراہٹ لیے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ شاہ میر شرما کر ہنسا، لیکن اس کی نظریں اینی پر ٹک گئیں جو کسی کزن کے بال سیٹ کروا رہی تھی۔ ساحر نے دیکھا، جان گیا اور دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ بے شرم انسان، میری ہی ناک کے نیچے میری ہی بہن کو پسند کر لیا اور مجھے بتایا تک نہیں۔
اس نے چونک کر ساحر کو دیکھا اور پھر نظریں جھکا کر کہا، میں دا جان سے بات کر چکا ہوں۔ اس نے سہولت سے کہا، مجھ سے بات کرنے کی زحمت کیوں نہیں کی؟ شاہ میر نے سامنے میز پر رکھی مٹھائی اس کے منہ میں زبردستی ڈالی۔ یہ کھاؤ، اپنا دن انجوائے کرو اور میرے معاملات سے دور رہو، کہہ کر ایک جتاتی نظر اس پر ڈالی اور اسٹیج سے نیچے اتر گیا۔ ساحر نے ہنستے ہوئے افسوس سے سر جھٹکا۔ رامین آج کے دن ضرورت سے زیادہ ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہلکے اور نابی رنگ کی ساڑی میں ملبوس کھنگریالے بال سلیقے سے بندھے اور ہاتھوں میں مہندی لگی تھی۔ پھر زاہد آیا، وہ سب سے ملا اور پھر رامین کی طرف بڑھا۔ ایک چھوٹا سا سرخ گلاب کا بوکے اس کی طرف بڑھایا۔ رامین نے اسے تھام لیا۔ پھر زاہد نے دھیرے سے کہنا شروع کیا، ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ رامین کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، ایک سچ تھا، اعتراف تھا، ندامت تھی۔ مدد کرنی ہو اس کی یا اس کی ڈھارس بندھانا ہو، بہت دیرینہ رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ رامین کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گالوں پر لڑکا، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ نکاح کا فنکشن، لوگ، تیاریاں کہیں بہت دور رہ گیا تھا۔ اس وقت وہ دونوں تھے، بس ساری دنیا ان کے گرد گھومنے لگی۔ بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو، کسی کو یاد رکھنا ہو، کسی کو بھول جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ اس بار اس کی آواز بھیگی سی لگی تھی۔ ایک عجیب سا سحر انگیز جذبہ دونوں کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا تھا۔ کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی، کچھ اس کو جا کے یہ بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ زاہد کی گردن کی ہڈی ابھر کر معدوم ہوئی۔ شاید یہ ضبط تھا یا پھر ضبط کی انتہا۔ ہاں، رامین کی آواز رندھی ہوئی تھی، تم نے واقعی دیر کر دی، لیکن میں رامین اصغر، اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، اس بات کا اقرار کرتی ہوں کہ میں گزرے 5 سالوں میں کبھی بھی تم سے موو آن نہیں کر پائی۔ اب اس نے آنسوؤں کو روکا نہیں تھا، وہ ہموار بہنے لگے تھے۔ تم نے کہا تھا جب میری پرواز سے خوف کے بجائے فخر محسوس کرو تب بتانا، تو میں بتانے آیا ہوں۔ مجھے تم پر فخر ہے۔ دیر سے سمجھ آیا، مگر آیا ضرور، وہ کہہ رہا تھا۔ رامین نے اس کی بات سنی، خاموشی سے مسکرائی۔ زاہد، کچھ چیزیں دیر سے صحیح مگر اگر نیت صاف ہو تو لوٹ آتی ہیں۔ زاہد نے سر ہلایا۔ تمہاری دوست کا نکاح ہے، تمہیں بہت بہت مبارکباد۔ وہ پہلی بار مسکرایا۔ مبارک وصول کی گئی۔ پھر وہ جا کر ایک ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ داجان سب کے ساتھ مصروف تھے، مہمانوں کا استقبال، دعا کا اہتمام اور بیلا کو بار بار دیکھتے ہوئے نم آنکھوں سے مسکراتے۔ آخر کار نکاح کا وقت ہوا۔ مولوی صاحب نے آیت پڑھی، سب خاموش ہو گئے۔ بیلا کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی اور ساحر کی آواز میں بھروسہ۔ ایجاب و قبول ہوا۔ دعا سلامت کی آوازیں گونجیں۔ ساحر کے لبوں پر الحمد کا کلمہ تھا۔ وہ جسے اس نے دعاؤں میں مانگا تھا آج قانونی اور شرعی طور پر اس کی ہمسفر اور اس کی محرم بن گئی تھی۔ وہ دونوں اسٹیج پر بیٹھے تھے۔ اسے محسوس ہوا کہ زندگی نے پہلی بار اسے اس قدر خوش ہونے کا موقع دیا ہے۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا جو اسے غیر معمولی حد تک خوبصورت لگتی تھی۔ اس سے بہتر ہمسفر کون ہو سکتا تھا؟ اسے سمجھنے والی، اس کا انتظار کرنے والی، اس کی ہر مصیبت کو اس کے ساتھ سہنے والی۔ ان دونوں نے اپنے اپنے حصے کے بوجھ اب بانٹ لیے تھے۔ پھر وہ اس سفر کی طرف نکلے جہاں راستہ ایک تھا اور منزل بھی ایک تھی۔ دعائیں، پھول، آنسو، ہنسی اور مبارکبادیں۔ ایوب منزل میں آج جیسے وقت ٹھہر گیا ہو۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ نکاح کی تقریب کو ختم ہوئے کچھ دیر ہو چکی تھی۔ مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ گھر ہلکی روشنیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ لان میں ایک طرف لگے فیری لائٹس اب بھی ٹمٹما رہے تھے، جیسے وقت کے کچھ لمحے تھم کر ایک جگہ بیٹھ گئے ہوں۔ انہیں خوشیاں راس آ گئی تھیں۔ بیلا چھت کی جانب جا رہی تھی کہ سامنے سے ساحر آ گیا۔ وہ رکا، چند قدم قریب آیا۔
بیلا؟ اس کی آواز میں ایک نرم سا تاثر تھا، جیسے کوئی برسوں کی بات کہنے جا رہا ہو۔ میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں جو میں نے جاتے وقت کہا تھا کہ واپسی پر دوں گا۔ بیلا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ دھیمی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی، جیسے کوئی پرانی بات یاد آ گئی ہو۔ ساحر نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک چھوٹا سا لکڑی کا باکس اس کے سامنے رکھا۔ بیلا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ باکس پر نازک سا نقش بنا تھا۔ درمیان میں بیلا کا نام کندہ تھا، نرم نفیس خط میں۔ یہ؟ وہ کچھ الجھی۔ کھولو۔ ساحر کی آواز میں تھوڑا سا دل کا دھڑکنا چھپا ہوا تھا۔ وہ دونوں صوفے پر بیٹھ گئے۔ پھر بیلا نے آہستہ سے ڈھکن کھولا۔ اندر رنگین سچے کاغذوں کے بیچ ایک ایک کر کے چھوٹے چھوٹے فوٹو پیپرز رکھے ہوئے تھے۔ ہر تصویر کے نیچے ہاتھ سے لکھا گیا چھوٹا سا کیپشن تھا۔ پہلا کاغذ نکالا۔ تمہاری پہلی اسکول اسمبلی، جب تم نے نعت پڑھی تھی اور میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا تھا۔ تصویر میں بیلا مائک پر کھڑی تھی اور ایک کنارے ساحر کھڑا، ادب سے ہاتھ باندھے، بھوری آنکھوں میں ستائش لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ دوسرا نکالا۔ اینی نے سب کی آئس کریم گرا دی تھی، صرف تمہاری بچی، تم نے سب کو اپنی دے دی تھی۔ بیلا ہنس پڑی، آنکھوں میں نمی آ گئی۔ پھر تیسرا پیپر نکالا۔ تمہارا وہ اسکیچ جو تم نے میرے لیے بنایا تھا اور کہا تھا تم ویسے ہی ہو جیسے میں نے تمہیں سوچا ہے۔ ہر تصویر، ہر کیپشن، ایک لمحہ، ایک یاد، ایک جذبہ، بچپن سے جوانی تک کے سفر کی مکمل روداد۔ کبھی وہ ساحر کے ساتھ کسی پارک میں بیٹھی ہنس رہی تھی، کبھی داجان کے ساتھ قرآن کلاس کی تصویر، کبھی وہ سب چپس کھاتے ہوئے اور نکاح سے ایک رات پہلے کی وہ چھوٹی سی چپکے سے کھینچی گئی تصویر۔ بیلا کھڑکی سے باہر چاند دیکھ رہی تھی۔ بیلا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تم نے یہ سب کب؟ ساحر نے آہستہ سے جواب دیا۔ جب تم انتظار کر رہی تھیں، میں یادیں سمیٹ رہا تھا۔ بیلا نے باکس اپنے دل سے لگا لیا۔ یہ میرا سب سے قیمتی تحفہ ہے ساحر۔ وہ مسکرا دیا، ہلکی سی شرمندگی کے ساتھ۔ محبت دینے کے کئی طریقے ہوتے ہیں بیل، اور میں ہمیشہ تمہیں چھپا کر دیتا رہا۔ اب چاہتا ہوں کہ سب کے سامنے دوں۔ بیلا نے نظریں جھکا لیں، ہنستی ہوئی آنکھیں، بھیگے گال اور دھڑکتا دل۔ ساحر نے دھیرے سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ چلو نیچے چلیں، داجان انتظار کر رہے ہوں گے۔ بیلا نے ہلکی سی حامی بھری اور پھر اس کا ہاتھ تھام لیا، مگر اس لمحے کا رنگ، اس باکس کا وزن اور ان تصویروں کا عکس برسوں کے فاصلے سمیٹ چکے تھے۔